अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही दिलचस्प है और वो तमाम सियासी पंडित्स जो कि बहुत सालों से ये तज्जिया करते थे कि अमेरिका को तो कोई टक्कर नहीं दे सकता और पाकिस्तान की हुकूमत पर बिलखुसूस जो पिछले 3 साल में तनकीद होती रही और इमरान खान साहब पर पिछले 20 साल में जो गोलाबारी होती रही बयानिए के एतबार से कि आप तो तालिबान खान हैं, आप तो तालिबान के बहुत हमदर्द हैं, आप चाहते हैं कि तालिबान के साथ निगोशिएट किया जाए। कमाल बात है कि फिर उसी अमेरिका के मुंह से अल्लाह ताला ने कहलवाया पाकिस्तान को कि आप हमें इस काबिल कर दीजिए कि हम डायलॉग टेबल पर तालिबान के साथ बात कर सकें और तालिबान को कन्विंस करें कि वो हमारे साथ बात करें। तो इस वक्त अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है वो पाकिस्तान की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि पाकिस्तान अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान क्यों नहीं अपना अच्छा रोल प्ले करेगा, हमेशा से करता आया है, आइंदा भी करेगा अल्लाह की मदद से, क्योंकि एक पीसफुल अफगानिस्तान ही एक पीसफुल पाकिस्तान का ज़ामिन होगा इंशाल्लाह। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। अशरफ गनी साहब अपने डॉलर से भरे हुए थैले मुबैना तौर पर भर कर भाग लिए अफगानिस्तान से उस मुश्किल वक्त में जब वो लोग जो बहुत सालों से उनके नारेबाजी सुनते आ रहे थे, क्या जोशीले नारे लगाते थे वो कि मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, और फिर हमने देखा कि कैसे वो दुम दबाकर भाग लिए और उसके बाद उनके भाई ने भी, अब कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि उनके भाई ने भी अफगान तालिबान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सो लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। इस फ्लूइड सिचुएशन में मुझे एक बात की खुशी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने और ओवरऑल हमारी रियासत ने बहुत ही बैलेंस्ड रवैया रखा है, बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। कोई ये नहीं किया कि हम जोश में आकर कहें कि जी हम इस फरीक के साथ हैं या उस फरीक के साथ हैं। सिर्फ एक बात कही जो बिल्कुल प्रिंसिपल पोजीशन है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम के फैसले के साथ खड़ा है। अगर वो चाहेंगे कि मखलूत हुकूमत बने तो पाकिस्तान उनका साथ देगा इस फैसले में। अगर अफगान अवाम ये चाहे कि तालिबान उन पर हुक्मरानी करें तो पाकिस्तान उस फैसले के भी साथ होगा। अगर दूसरी पार्टी के साथ अवाम खड़ी हो जाती है तो पाकिस्तान उस फैसले का भी साथ देगा। इसमें इस वक्त थोड़ी सी एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी ऑपोजिशन का इस वक्त रवैया थोड़ा इमेच्योर मुझे लग रहा है। इस हवाले से भी मैं आज सुन रही थी कि ऑपोजिशन के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे कि जी ये फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इस वक्त बिल्कुल भी इत्मीनान बख्श नहीं है, हम बिल्कुल इस पर मुतमईन नहीं हैं। और कहा जा रहा है कि चलें पीटीआई की जो 3 साला हुकूमत है अब तक उसकी कारकर्दगी पर तो वाइट पेपर लेकर आएगी पीडीएम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जिस पर आज के पैनलिस्ट से मैं जरा कमेंट भी लेना चाहूंगी, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि आयरॉनिकल एक हकीकत है कि इनको इस वक्त भी अपनी सियासत याद आ रही है, इनको इस वक्त भी एक होना याद नहीं आ रहा, और बजाय इसके कि पाकिस्तान की इस बैलेंस्ड अप्रोच का साथ दें वो इस वक्त भी कह रहे हैं जी कि नहीं पहले हालात बहुत बेहतर थे, अभी देखें ये क्या अजीब सी सिचुएशन बन गई है, पाकिस्तान की हुकूमत की इसमें गलती है, जबकि दुनिया पाकिस्तान के कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल को सराह रही है। यहाँ ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि पिछले 4 साल जो हमने नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 5 में से 4 साल देखे उसमें दफ्तर खारजा में कोई वजीर खारजा ही मौजूद नहीं था। सो ये वो हकायक हैं कि जिनसे हम आगे बढ़कर आगे चलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है जी कि अब तक की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पर ऑपोजिशन जमातें साथ देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत को छोड़ें, इमरान खान को छोड़ें, पाकिस्तान की बात है, इस वक्त आपको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। सो इस इंटरेस्टिंग डिबेट को हम शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी का भी जरा पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन कौन से वादे वफा हुए और कौन कौन से वादे अब तक पूरे नहीं हो सके। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अजमल वजीर साहब, और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अपने स्टीम्ड पैनल से ज़रा बात करेंगे अफगानिस्तान इशू पर, चूँकि अजमल साहब आपका तो बहुत ही क्लोजली आपने सारी चीज़ को मॉनिटर किया, ख़ास तौर पर केपी और फाटा के हालात पर तो आपकी बहुत गहरी नज़र रही है, आप खुद उन डेवलपमेंट्स का हिस्सा भी रहे हैं। तो ये बताइए कि इन 3 सालों में फाटा में अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है,
خاص طور پہ فاٹا مرجر کے بعد کے پی فاٹا مرجر کے بعد ہمیں کو بہت زیادہ خبریں سننے کو نہیں ملی کہ فاٹا کی عوام کو کیا فوائد حاصل ہوئے. ایک تو یہ سوال, اور دوسرا میں یہ سوال بھی کلب کر دیتی ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی فلوئڈ سچویشن ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجشیر ویلی میں خاص طور پہ جو جس طرح سے ریزسٹنس چل رہی ہے افغان طالبان کے خلاف, اور جیسے ایک انریسٹ ہے, کیوس ہے, بہت سے لوگ افغانستان سے نکلنا بھی چاہ رہے ہیں. تو ایسے میں پاکستان کے لیے آپ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں بالخصوص ایسٹرن بارڈر کی طرف سے افغانستان؟ دیکھیے ملیہ, پہلے تو میں جو آپ نے بات کی ہے کہ ایکس فاٹا اور اب چونکہ مرج ہو چکا ہے کے پی کے حصہ ہے, تو یہ جو پہلے جب پہلی حکومت تھی ان کے بالکل آخری دنوں میں, اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئے تھے اور اس وقت یہ مرج ہوا تھا. تو ظاہر ہے جو ہماری یہ والی حکومت تھی تو اس میں یہ مرج کا کام شروع ہوا ہے, لیکن اس میں تا یہ کہ جو وہ اس وقت کے سرتاج عزیز کی کمیٹی بنی تھی جو مسلم لیگ نون کے جو حکومت تھی, تو اس میں ان کے جو سفارشات تھے, جو پھر آئین میں امینڈمنٹ ہوئی تھی, اس میں جو پوائنٹس تھے, اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ 5 سال میں مرج ڈسٹرکٹ کو, یہ جو فاٹا کو آہستہ آہستہ گریجولی اس کو جو ہے نا ہم مرج کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بالکل برعکس ہوا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت ایک عبوری قانون بنا تھا کہ اس کے کیونکہ ایف سی آر تو ختم ہو گیا تھا مرج کے بعد, تو اس عبوری قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا پشاور ہائی کورٹ میں. اس پہ ہم گئے سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کیا, تو اس کے اوپر آخر پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد وہ سارے قوانین جو مردان پشاور یا سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہیں وہ سارے وہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ 70 سال کے بعد وہاں پہ پولیس نہیں تھی, وہاں پہ عدالت نہیں تھی, وہاں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہی سارا وہ چلاتا تھا. تو وہ سارے قوانین جو سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں فوری طور پر کرنے پڑے, یعنی جو کام 5 سال میں ہونا تھا وہ ہمیں فوری طور پر اس وقت کرنا ہوگا. اس میں ہم نے 29,000 ریویز خدمتگار تھے جو کہ ایک فورس تھا جو فیڈرل حکومت کے ہمارے جو سیفران کی منسٹری ہے اس کے انڈر چلتا تھا, ان کا جو وہ تھا جو سٹرکچر تھا وہ فیڈرل حکومت کے تھرو چلتا تھا. لیکن وہ ان 29,000 لوگوں کا پھر مستقبل ہوا میں آ گیا, اس کو ہم نے کے پی کے پولیس میں مرج کر دیا 29,000 لوگوں کو. اب وہ فورس بن گئے, وہاں پہ پولیس کا کام وہاں پہ کر رہی, اس طرح عدالتیں وہاں پہ چلی گئی اس طریقے سے. اور ہم نے جو وہاں پہ انیشیٹو لیا, ہیلتھ سہولت کارڈ وہاں پہ ہر گھر کے لیے وہ کر لیا, اور بھی کافی سارے کام چونکہ اب ہونے بھی ہے اور کیے بھی ہیں وہ ہم نے کر لیے. جہاں تک آپ کی بات ہے, اور میرے خیال میں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو فاٹا کا مرج تھا یہ کوئی معمولی وہ نہیں تھا, لیکن چونکہ میڈیا کا زیادہ فوکس وہاں پہ نہیں ہے اور وہاں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا, تو اس لیے وہاں پہ جو کام ہوا ہے یا جو کام کرنے کی ہم نے کوشش کی. اور پھر میں ایک بات اور بتا دوں, ملیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے تقریباً 1 قرم ڈسٹرکٹ اس وقت رہ گیا تھا, تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو خود انہوں نے وزٹ کیا, جلسے کیے, جرگے کیے, خود گئے اور وہاں پہ انہوں نے اس جو وزٹس کیے. اور اس طرح پھر وہاں کے ہماری جو حکومت تھی, چیف منسٹر تھا, اور سارے لوگ وہاں پہ جاتے رہے اور اس چیز کو ہم نے کر لیا. جہاں پہ آپ نے بات کی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو وہ ہے, دیکھیے اس وقت پہلے تو میں شکر ادا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بہت فضل و کرم کیا کہ وہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں. اس طریقے سے اگر آپ افغانستان کے پچھلا ماضی دیکھیں تو پوری ہسٹری آپ چیک کر لیں, اتنا سموتھ جو ہے نا وہ نہیں ہوا. خانہ جنگی کا بہت بڑا خطرہ تھا, اور آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے پہلے لوگ پینک تھے جب پہلے وہ ہوا, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا گریجولی. اور وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اشرف غنی کا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور میڈیا پہ, وہاں پہ حامد کرزئی بیٹھا ہوا ہے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے وہاں کا اور اہم سٹیک ہولڈر ہے. وہاں پہ عبداللہ جو پنجشیر ویلی اور ان کا امپورٹنٹ اس کا رول ہے وہ. اور پھر یہ کہ ان کے جو پنجشیر یا جو دوسرے اقوام کے جو وہاں پہ شمالی اتحاد جس کو کہا جاتا ہے, ان کے جو نمائندہ ہے, یعنی ان کے جو بڑے ہیں وہ یہاں پہ آئے ایک وفد کے صورت میں اسلام آباد میں ہیں, اور وہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں. تو اس وقت اور پھر یہ کہ
اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پاکستان کی ایمبیسیڈر وہاں پہ جو ہے یا پوری ایمبیسی کو میں کریڈٹ دوں گا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے ریسکیو کیا, جس طریقے سے انہوں نے ملاقاتیں ابھی وہ کر رہے ہیں, ساری چیزیں, اور لوگوں کو بحفاظت وہاں سے جو ضروری عملہ تھا پی آئی اے کا ہمارا, وہاں پہ یہ کریڈٹ جاتا ہے. افغانستان کی تاریخ میں اس طرح ماضی میں مجھے یاد نہیں کہ اس طرح ہوا ہوگا. اب کچھ چیزیں جو ہے وہ قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی اندرونی طور پر ان کی جو بات چیت شروع ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات چیت بھی شروع ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ ان کے مستقبل کا اب وہ کیا عمل طے کریں گے اس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرے گا, اور جب ان کا کوئی فیصلے پہ وہ آئیں گے تب جا کر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر پھر ہم بات کر سکیں گے کہ کیا کس قسم کی حکومت وہاں پہ وہ لانا چاہتے ہیں. اچھا, یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. یقیناً کسی بھی ملک کی اپوزیشن کا سب سے زیادہ جو تعمیری کردار ہوتا ہے, جو ان کی جاب بھی ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت وقت پر کڑی نظر رکھی جائے, اور وہ جہاں جہاں غلطی کریں, جہاں جہاں کوئی روم ہو امپروومنٹ کا, اس کو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کریں. لیکن ایک بڑی میرا خیال ہے شاید پاکستان میں خاص طور پر مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ اپوزیشن کا رول ہی یہ ہے کہ اس نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے ان ایشوز پر بھی جہاں پر پوری قوم کو ایک ہو کر چلنا ہے, خاص طور پر جب حکومت صحیح ڈگر پر چل رہی ہو. اب مجھے بتائیے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, جیسے اقبال صاحب کو میں سن رہی تھی اور بھی دیگر اپوزیشن رہنما یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی تو فیل ہو چکی ہے, اور اس وقت جو بہت ہی مشکل حالات میں پاکستان نظر آتا ہے اس کا یہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. سو خارجی اعتبار سے مہنگائی پر تو ہم سب اس حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ اس جن کو بوتل میں نہیں بند کر سکے, اور ابھی ہم ان سے پوچھیں گے 3 سالہ کارکردگی پر بات کرتے ہوئے, دیگر ایشوز پر بھی جہاں جہاں ہمیں غلط لگتے ہیں, بیوروکریسی ابھی تک ان سے صحیح طرح سے ایکویژن نہیں بن سکی بہت سے منسٹرز کی, لیکن خارجی سطح پر کیسے یہ حکومت غلط ہے, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس میں؟ دیکھیں, ایک تو ملیہ بات کی کہ بہت ہی افسوس کی بات ایسے نہیں کہ مزے ہوئے پولیٹیشین ہیں. اپنی اگر پیچھے کارکردگی دیکھیں تو 4 سال آپ کے پاس فارن منسٹر نے عراق میں رکھا, آپ کو اہمیت نہیں لگی کہ فارن منسٹر کیا, پرائم منسٹر اپنے پاس عہدہ رکھا تھا, اور پھر 2 ایڈوائزر رکھ لی جو ہر وقت آپ اس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے. سیکنڈ یہ کہ آئی تھنک ان پریویلنگ گیون جیو پولیٹیکل انوائرمنٹس میں آئی تھنک پاکستان کی اس سے اچھی خارجہ پالیسی نہ کبھی دیکھی ہے, نہ میرے خیال میں دیکھی. It has been very balanced, to the point and crystal clear. No ambiguity. جو بات بھی کی ہے, چاہے امریکن ابھی آپ کو جو اڈے مانگ رہے تھے وہ ہم نے نہیں ان کو دیے, اس کے بعد جو ان کی ڈیمانڈ تھی نہیں تھے وہ انڈائریکٹلی انہوں نے پوچھوایا تھا. نہیں میرے خیال میں انڈائریکٹلی بات ہے کہ they were very much interested, there is no doubt about it, اور انہوں نے بڑا پیسہ دیا تھا. وہ تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کہلواتے ہی ہیں نا, تو آپ کو تو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد جس طریقے سے ابھی پاکستان میچورلی بہیو کر رہا ہے, خاص طور پہ افغانستان ایشو کے اوپر, جو پہلے ہوتا تھا کہ ہم انٹرفیئر کر رہے ہیں, اپنی مرضی سوچ رہے ہیں, بڑی کلیئر پالیسی, واضح پالیسی, نو انٹرفیئرنس, افغان اونڈ, افغان لیٹ دیم ڈیسائیڈ وٹ ایور دے وانٹ, جس کو جو حکومت بنے گی پاکستان اس کو ایکسپٹ کرے گا. دا اونلی پاکستان ریکویسٹڈ کہ جی آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں چاہیے, چاہے وہ امریکہ کے لیے ہو, چاہے ہمارے لیے ہو, یا چائنا کے لیے ہو, یا سینٹرل کے لیے ہو. یہ پاکستان نے ایک سمپل ریکوائرمنٹ دی جو کہ ہر ملک کہے گا کہ یہی ہونے چاہیے. لیکن آپ کی جو اپوزیشن ہوتی ہے, دے ہیو ٹو کرٹیسائز آن ڈومیسٹک, اور وہ ایشو جس پہ ملک کو کوئی فرق نہ ہو, ملک کی ساکھ کو نقصان نہ ہو, ملک کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان نہ ہو, اور غلط موقع پہ غلط بیان یہ نہیں دینے چاہیے آپ کو, اور یہی دیے جاتے ہیں, چاہے وہ فوج کے بارے میں ہو, چاہے وہ حکومت کے بارے میں ہو, یا پاکستان کی سوورینٹی کے بارے میں ہو. ناٹ ریئلائزنگ, آئی وڈ سے ان ایڈورٹنٹلی, میں نہیں کہتا کہ جان کے کہتے ہوں, بٹ دے شوڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دشمن کا نیریٹو کیا ہے, اور جو آپ نیریٹو بول رہے ہیں وہ کیا ہے. از اٹ کوئنسائڈنگ, اور از اٹ کہ پاکستان کو یونائٹ کر رہا ہے, یا پاکستان کو خدا نہ خواستہ کمزور کر رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں وے کرنی چاہیے. یہ ہمارے جرنلسٹ کو, انٹیلیجنسیا کو, ہمارے میڈیا کو, ہر ایک کو اس پہ نظر رکھیں, اور یہ ان کو ریلائز بھی کرانا چاہیے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ کی ایک جو بات میں نے دیکھی اسٹرانگ نہیں, وہ یہ کہ آپ نے اس پارلیمنٹ کو اسٹرانگ نہیں کیا. پلیز گو اینڈ ڈسکس ایوری تھنگ ان پارلیمنٹ کو فال کریں تاکہ گورنمنٹ کا جو اپوزیشن کا بہانا ہے وہ ختم. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ میں نے ایک بات بڑی ضروری جو کرنی تھی. سیکنڈ از اباؤٹ افغانستان. جی دیکھیں افغانستان میں اس وقت جو گورنمنٹ بن رہی ہے, پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ جیسے ڈیسائیڈ کرنا کریں. اگر ناردرن آئرز کا وقت آیا ہوا تھا, پاکستان کو بھی یہی کہا آپ بیٹھ کے ایک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بنائیں بیسڈ آن ایتھنک بیلنس گورنمنٹ, جو ضروری ہے. تو پہلے ہمیشہ پرابلم رہی ہے جو ایکسیپٹیبل ہو تمام پڑھو, تمام جس طرح ازبیکس ہیں, تاجکس ہیں, ہزاراز ہیں, پشتون ہیں, سب کو. لیکن ان اسپوائلرس کا خیال کریں کہ کون اسپوائلرز ہیں اور وہ اسپوائلرز کیا چاہتے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, اس اسپوائلر میں کون کون ہے. ڈو دے وانٹ کہ افغان گورنمنٹ اسٹرانگ ہو جائے, یا یہ پرابلم میں گر جائے اور پھر یہ پروو کریں گے افغان طالبان جو ہے وہ حکومت نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. جی میں بریگیڈیئر صاحب ابھی رائٹ بیک ٹو یو. ہمیں جوائن کر رہی ہیں سمیرہ خان صاحبہ, پاکستان کی بہت ہی منجھی ہوئی صحافی اور فیلڈ رپورٹر ہیں. 16-17 سال سے ماشاءاللہ انہوں نے بہت بچپن سے رپورٹنگ شروع کی تھی. اور میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت یہ کابل میں موجود ہیں, افغانستان سے رپورٹ کر رہی ہیں اور بڑی زبردست رپورٹنگ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. جو اچھی بات ہے اس وقت جو مینشن کرنا چاہتی ہوں میں اس وقت مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر, کہ آئے دن یہ جو کچھ خواتین کا ٹولہ نکل آتا ہے عورت مارچ کے نام پر کہ دیکھیں جی خواتین کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. سمیرہ خان از اے لیڈنگ ایگزامپل کہ کس طرح سے پاکستان میں خواتین محنت کر کے, مشقت کر کے, اپنا نام بنا کر سارے مردوں کو پیچھے چھوڑ کر فرسٹ پوزیشن لے سکتی ہیں. تو سمیرہ پہلے تو میں آپ کو شاباش دینا چاہوں گی کہ آپ نے بڑا اپنا زبردست کریئر بنایا, بڑی محنت کی ماشاءاللہ, اور اس وقت آپ پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں وہاں پر اور فیلڈ رپورٹنگ کر رہی ہیں کابل میں. تو ایک تو پہلے پورے پاکستان کی طرف سے شاباش قبول کریں, اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, خواتین پہ ہی پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی. یہ جو بڑا شور مچ رہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت خواتین کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے, تو اس شور میں کس حد تک صداقت ہے, اور کیا افغان طالبان کی اپروچ خواتین کے اعتبار سے بدلی ہے یا وہی کی وہی ہے؟ Thank you very much, Malia, for inviting me to the show. It's an honor that I'm speaking to you right now. اور میں آپ کے سوال کا بڑا کوئکلی ایک آنسر دوں گی. آپ بیٹھی ہیں, ایک لیڈنگ شو کر رہی ہیں, بہت سی خواتین لیڈنگ شوز کر رہی ہیں, میں فیلڈ سے آپ لوگوں کے لیے رپورٹ کر رہی ہوں. تو it makes a combination. It doesn't feel like Pakistan is going backwards. Pakistan is alhamdulillah moving forward. There is no doubt about it. اور خواتین کے نام پر, پاکستان کے نام پر دھبا لگانا یا کچھ ایسی حرکت کرنا, آئی تھنک اکا دکا واقعات دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, ویسٹ میں اس سے زیادہ بہت کچھ ہوتا ہے, دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے. خواتین کے ساتھ وہ واقعات ہوئے جو شاید ہم ابھی بیان بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو بنیاد بنا کر پاکستان کو ٹارگٹ کرنا یا یہ کہنا کہ ہمیں یہاں پر ہراس کیا جا رہا ہے یا ہمیں سپریس کیا جا رہا ہے, اٹس ناٹ ٹرو. واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے, یا وہ جھوٹے ہیں, یا وہ ککڈ اپ ہیں, یا وہ فیبریکیٹڈ ہیں. نو, ان کی اپنی حیثیت ہے, اس کے اوپر حکومت وقت کو اقدامات کرنے چاہیے اور ان کو بھی ریکٹیفائی کرنا چاہیے. مگر یہ کہنا کہ سب کچھ غلط, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. طالبان کا آپ نے پوچھا, میں اس کابل میں ہوں, اور کچھ لوگوں نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ مس سمیرہ نے وہاں جا کے برقع کرنا شروع کر دیا. تو ملیا جانتی ہے کہ بلیک کلر ویسے ہی میرا بہت فیوریٹ ہے, میں روٹین میں ہی بہت پہنتی ہوں. تو I bought a long fancy frock black color کی, اور اس کے اوپر دوپٹہ ہے. It's not a burqa. Burqa stands for something else. لیکن وہ لوگ جو اس وقت کنٹرول لے کر اپنے ملک میں آئے ہیں, اگر وہ اول تو خراج تحسین ہے افغان خواتین کو کہ وہ پہلے بھی سر پر دوپٹہ کر کے اپنے پروگرامز کرتی تھی, نیوز پڑھتی تھی. اب ان کو زبردستی نہیں اڑایا جا رہا. اٹ ول بی same thing in continuation. So making a propaganda out of it, it's totally baseless and unnecessary. Second thing, میں نے کل ایک طالب کمانڈر کا انٹرویو کیا, بلکہ انہوں نے مجھے عزت دیتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں, آپ سڑک پر کھڑے ہو کے میرا انٹرویو نہ کریں, اوپر یہیں اس ہوٹل کی سیکیورٹی ان کے پاس ہے. ہی چوز اے پلیس اپنی مرضی کا, اور وہاں میں نے میری ٹیم نے جا کر ان کا انٹرویو کیا. اینڈ ہی سیڈ دیٹ کہ آپ اس وقت کابل میں جائیں, جو بچیاں سکولز جا رہی ہیں, کالجز جا رہی ہیں, یونیورسٹیز جا رہی ہیں, وہاں پر ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ خواتین جو کہ پروپیگنڈا کریٹ کریں گی,
ان کے علاوہ آپ کسی بھی ناکے پر جا کر پوچھ لیں کہ کیا ان کو ہم تنگ کر رہے ہیں. بلکہ کچھ کل کی بات انہوں نے بتائی کہ آج صبح ہی ہمارے ایک گیٹ پہ بیٹھے ہوئے لڑکے کے پاس ایک یونیورسٹی کی بچی آئی اور اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آئی شوڈ پے گریٹیٹیوڈ ٹو یو, آئی شوڈ ایکسپریس مائی آنر ٹو یو. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ سے پہلے یہاں کابل پولیس یا سیکورٹی فورسز کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو آئی یوز ٹو گیٹ ہراس. تو اب اگر میرے پاس یہ انفارمیشن آ رہی ہے ملیا, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار می ٹو فلٹر اٹ آؤٹ کہ ویسٹرن میڈیا کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جو میں خود دیکھ رہی ہوں وہ کیا چیز ہے. کابل ایئرپورٹ کے آس پاس چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو خواتین کے حقوق کی پامالی سے جوڑنا از انٹرو. یہاں ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ افغانستان میں وزارت زنانہ امور جو خواتین کی وزارت ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا, اور دا مومنٹ طالبان ٹک اوور انہوں نے سب سے پہلے جا کر اس وزارت کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس ہوٹل کی مینجمنٹ نے خود اپروچ کیا کہ ہمارے پاس بہت سی فیمیل فورن جرنلسٹ ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, فیملی ہے, وی ریکویسٹ یو ٹو ٹیک کنٹرول آف دس ویسینٹی. تو دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. اور انٹرویو بھی آج شاید پبلش ہو چکا ہے انڈس نیوز پہ, آپ دیکھیے گا. میں نے انٹرپریٹ کیا ہے, ان یہ باتیں آن ریکارڈ کی ہیں اور چیلنج بھی کیا ہے ساتھ کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہم نے کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی, بلکہ الٹا کچھ خواتین پروپیگنڈا نیچر میں ہمیں گالیاں بھی دی جاتی ہیں, پرووک کرتی ہیں, بٹ امیر کی طرف سے اسٹرکٹلی آرڈرز ہیں کہ کسی کی طرف پلٹ کر جواب نہیں. تو دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ آئی ایم سیئنگ ود نیکڈ آئی. بالکل ٹھیک. سمیرا, آپ سے ایک کوئک کویشچن کرنا چاہوں گی اور پھر ناظرین ہم بریک کی طرف بڑھیں گے اور پھر ہم اجمل وزیر صاحب سے بھی کچھ امپورٹنٹ کویشچنز پوچھیں گے. یہ بتائیے کہ یہ ایک بہت تاثر دیا جا رہا ہے کہ پنشیر کا, تو پنشیر ویلی کی تو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک ریزسٹنس ہے, جو اجمل وزیر صاحب سے بھی ابھی ہم بات کر رہے تھے. آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے خلاف اس وقت کس حد تک ریزسٹنس موجود نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور دوسرا یہ کہ کیسا سیٹ اپ آپ آئندہ حکومت میں بنتا ہوا دیکھ رہی ہیں افغانستان میں؟ یہاں پر ایک چیز میں آپ کے توسط سے سب سے پہلے ناظرین کو ایک تو یہ درخواست کرنا چاہوں گی, پھر اینالسٹ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی کیوں یہ خواہش ہے کہ ایک 70 سال سے جنگ زدہ علاقے میں ایک مرتبہ پھر ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہے اور ان کو 6 دن کے اندر اندر حکومت چاہیے. لائک اف یو ریمبر ہمارے ہاں الیکشنز, میں نے آج بھی کسی ٹیلی ویژن پہ یہ بات کی کہ ہمارے ہاں الیکشنز 25 جولائی کو ہوئے, ٹھیک ہے, اور 18 اگست کو ہمارے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا. اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم کانسٹیٹیوٹ اے گورنمنٹ ٹو کمپلیٹ دا کنسلٹیشن راؤنڈز. یہاں تو ایک افراتفری کا عالم ہے. تمام دفاعی فورسز, پولیس, سیکورٹی فورسز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, they have left their places. They left Kabul in a total whim. تبھی طالبان کمانڈر نے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹیٹمنٹس انہوں نے انسٹرکشن ایشو کی کہ وردک میں, لوگر میں, پروان, پغمان جتنے ارد گرد کے علاقے ہیں اس میں جتنے بھی طالب آؤٹ اسکرٹس میں تھے ان کو فوراً حکم دیا کہ کابل میں کرائم ریٹ شدید زیادہ ہو گیا, لوگ لوگوں کے گھروں میں کود رہے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, تو آپ شہر کے اندر آئیں, شہر کی حفاظت شروع کریں. تو دس از ہاؤ دے ٹوک کنٹرول آف دا سٹی, اور ان کی امنیت کے ادارے بھاگ چکے تھے. اب یہاں پر اس سیناریو میں جو میں دیکھ رہی ہوں اس میں ان کو وقت شاپ, ان کے جو ان کے کو فاؤنڈر ہیں ملا عبد الغنی برادر, ہی ریچ کندہار, ناؤ ہی از ان کابل, اور جہاں تک مجھے ہوا ہے ان کے جو ایک مشاورتی اجلاس ہیں وہ جاری ہیں. ڈاکٹر عبداللہ اور حامد کارزئی کی طرف کل ہم گئے تھے, ہم ان سے مل کر آئے ہیں. ویل بی ہیونگ انادر میٹنگ ود دیم اینڈ آئی ریکویسٹ فار این انٹرویو ایز ویل. وہاں سے لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے مکمل تیار ہیں, اور اگر یہ دو شخصیات آ جائیں, یقین کریں کہ طالبان اور ان کے ساتھ مل کر they are modern face of افغانستان, اور طالبان کو بھی ریئلائزیشن ہے وہ صرف ایک طالب کے چہرے کے ساتھ ریکگنیشن دنیا کی نہیں لے سکتے. سو دے ول بی گوئنگ فار آل ایتھنیسٹی انکلوسیو گورنمنٹ, جس میں پشتون پرومیننس, ظاہر آبادی ہے, پشتون آبادی زیادہ ہے, بٹ ود دی پرومیننس آف پشتون دیر از تاجک, دیر از ازبک, دیر از ہزارہ, دیر از شیعہ برادری, دیر آر all elements that are right now scattered in a way. اور کابل میں ان کو تو پہلے ان کی اپنی کنسلٹیشن, then
they'll be reaching out to other political dignitaries that they're waiting in Kabul for them. They did not run away like Ghani did. اور پھر اس کے بعد انہوں نے they have to reach out, they are planning to reach out diplomatic corridors. اور ان کو بھی یہ پیغامات ڈھکے چھپے آ رہے ہیں. بورس جانسن نے کہا چین تیار ہے, روس تیار ہے, پاکستان اس وقت واٹرز ٹیسٹنگ موڈ میں ہے, پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کیا بنتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ایک ایسے حل کی طرف جایا جائے گا کہ جو سب کو پسند ہوگا, اور کافی اس کے چانسز امکانات مجھے بہت روشن لگتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں تو اپنے اسٹیمڈ پینلسٹ سے ذرا پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کیسی رہی ہے, اور افغانستان کے حوالے سے اجمل وزیر صاحب کی طرف بھی میں ایک سوال پھینکنا چاہوں گی, اور سمیرا سے میں فورن پالیسی کے حوالے سے ایک سوال پوچھوں گی جس میں ہم ان سے کہیں گے کہ ذرا تقابلی جائزہ لے کر بتائیں کہ ماضی کی حکومتوں کا کیا اپروچ تھی, اور آج چونکہ وہ گراؤنڈ پر موجود ہیں کابل میں, تو آج وہ اس حکومت کی کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ, اور آگے آنے والے دنوں میں کیسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, ہمیں سمیرا خان کابل سے بتا رہی ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے افغانستان میں گراؤنڈ پر, اور ان کی اسیسمنٹ ہے کہ کوئی مخلوط سیٹ اپ ہو سکتا ہے کہ بن جائے. تو اجمل وزیر صاحب آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب کی طرف بھی چلیں گے. آپ دونوں سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس تجزیے سے متفق ہیں کہ کوئی مخلوط سسٹم بن سکتا ہے؟ میں سب سے پہلے سمیرا کو اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمیرا بڑا زبردست وہاں سے رپورٹنگ کر رہی ہے, اور اس طرح کے ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں سب کو. دیکھیے میرے خیال میں کہ ابھی کچھ چیزیں ہم قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی ان کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک انڈیویجول کا تو ہم نے دیکھ لیا سب کا کہ ان کے اسپوکس پرسن یا ان کے لوگ جو بات کرتے ہیں, سمیرا سے بات کرتے ہیں, کسی اور سے بات ہمارے کرتے ہیں, انڈیویجول کی بات کرتا ہوں. لیکن ایک ان کا جو پریس کانفرنس تھا, جو مین پریس کانفرنس تھا جس میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو کیا, اس میں مجھے ایک بہت بڑا ہوپ نظر آیا کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی افغانی قوم کو ایڈریس کیا, دنیا کو ایڈریس کیا, اس میں وہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک پینک تھا افغانیوں کے ذہن میں وہاں پہ, اور پھر ظاہر ہے پاکستان اور دوسرے ممالک جو بھی ان کے ہمسائے ہیں اور پھر دنیا, اس کو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے ایڈریس کیا, اور وہاں سے پتہ چلا, وہاں سے وہ پینک وہ جو وہ تھی وہ کم ہوئی ہے. مجھے ڈے بائی ڈے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ پینک, کیونکہ سمیرا وہاں فیلڈ میں وہ زیادہ بہتر اچھا بتا سکتی ہے, لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے, وہاں پہ پینک میں کافی پہلے جو دن تھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر آہستہ آہستہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈیفینیٹلی اس پہ ٹائم تو لگے گا کہ اگر ایک حکومت بنا رہا ہے وہاں پہ, اور اس میں پھر سب کو شامل کیا گیا, یہ بہت مثبت وہ ہے کہ یہاں پہ اگر پنجشیر کے یا وہاں شمالی اتحاد کے لوگ, جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں یہاں پہ آئے ہوئے جو وفد ہے, وہ ان کو بھی ہم نے سنا, وہ بھی بڑے پازیٹیو ہے. اور پھر حامد کرزئی اور عبداللہ کو ہم نے سنا, وہ بھی پازیٹیو ہے. تو وہاں پہ اور پھر یہ کہ اس وقت تک تو گرچہ ابھی تک امریکہ, روس, چین یا دوسرے جو ممالک ہیں یا یورپی یونین ہیں, وہ بھی ان کی بھی جو باتیں ہیں وہ حوصلہ افزا ہے. لیکن دار و مدار یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا چیزیں واضح ہونے میں, اور ظاہر ہے وہ جو بھی فیصلے کریں گے انہوں نے بھی اپنا ایک 20 سال کی جدوجہد ہے ان کا بھی ایک جو ہے وہ ایک اپنا منشور ہے, اپنے ان کی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ یہاں تک آئے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ اپنے فیصلے کریں گے. لیکن ہمیں پاکستان کو اس وقت جو میرے خیال میں کہ پاکستان جس طرح بریگیڈیئر حارث صاحب نے کہا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ایک تو سیم پیج پہ سارے لگ رہے ہیں ہمارے اس وقت ایز اے اسٹیٹ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا, کوئی ایک آدھ بندہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ جو اس وقت اس میں کردار ہے اس کو پوری دنیا مان رہی ہے. اور ہماری فرسٹ پرائیورٹی
اور لاسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا. اس لیے ہمیں پورا فوکس کرنا چاہیے کہ جو بھی اس وقت ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے اپنے افغان بھائیوں کو بھی، جیسے ہمارے وہاں پہ ایمبیسی یا ایمبیسڈر یا ہمارے جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ جو رات دن کام کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے اور آگے ویٹ کر کے چیزوں کے اوپر. میں بالکل اس بات پہ آخری بات سمیرا کی اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے چاہے جس لیول پہ ہو کہ وہاں پہ ہم اپنے کوئی ایسا لگے کہ خدا نخواستہ ہم وہاں پہ کوئی اپنی ایک موقف اپنا نیریٹو دینا چاہتے ہیں. یہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ افغانستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کا حق ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کر، اور وہاں پہ ہے بھی ایک قبائلی ایک وہ ہے سسٹم ہے جس میں جرگہ ہوتا ہے، جس میں بات چیت ہوتی ہے، تو وہ لیٹ ڈیسائیڈ اپنا مستقبل خود ڈیسائیڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مخلوط نظام بننے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے یا افغان طالبان ظاہر ہے جو 20 سال انہوں نے بہت جدوجہد کی تو وہ تھوڑا سا اس چیز پہ سٹک کریں گے کہ ہمیں اپنا نظام لانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے کہ ایک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ ہم سب کہتے ہیں ہونی چاہیے اور ایتھنک بیلنس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. سب سے عام بات یہ ہے کہ ازبیکس ہیں، تاجکس ہیں، ہزارز ہیں، پشتونز ہیں، اپنی میجورٹی کے حساب سے ضرور اس میں ہونا چاہیے. بٹ وی مسٹ ریمبر کہ طالبانز آر دا وکٹر، دے ہیو گیون لاٹ آف سیکریفائسز، اس لیے ان کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے، اب یہ ہونی چاہیے. سیکنڈ، ان کو یہ بھی گائیڈنس دینا چاہیے کہ انہوں نے آتے ہی بڑا کلیئر کانسیپٹ بتا دیا کہ واٹ دے وانٹ. بالکل اپارٹ کہ انہوں نے ریکنسیشن میں آج حامد کرزئی کو بھی ایکسیپٹ کیا، عبداللہ کو بھی کیا، باقیوں کو بھی کر لیا. اس کے ساتھ انہوں نے بڑی کلیئر ایک قسم کا منشور دے دیا کہ وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں لیڈیز کے ساتھ. اس کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جو سب کو کہ کسی ہم اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، ساری پازیٹیو باتیں. سیکنڈ، انہوں نے کنٹرول، they have not occupied, they got control of Kabul without having fired a bullet. یہ بھی ان کو کریڈٹ ہے. لیکن اس میں جو میرا بھی بات تھی اسپوائلرس، پلیز انڈرسٹینڈ there are big spoilers, they want to see افغان طالبان failures، جس میں امریکہ بھی ہے، سب سے بڑا انڈیا پر دشمن بیٹھا ہوا جو یہی چاہتا ہے. NDS بھی وہاں پر ہے، IPU میں ہے، ڈسرا میں ہے، ڈسٹرب ہوئی ہے، کون سے لوگ ہیں، ISS ہے، طالبان ہیں. So they are all self-created problem. One odd issue جو ہو رہا ہے کہ جی وہ لیڈیز کو پرابلم ہوگی، یہ تو کریٹ کیے جا رہے ہیں، they are not the actual one. نمبر 2، جو ایئرپورٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے، we must understand یہ سارا امریکہ کا فیلئر ہے. Why did they leave without having stabilized the situation؟ اپنے لوگوں کو پہلے نکال لیتے، اس کے بعد لاسٹ میں کو لے کے جاتے اور پھر افغان طالبان کو ہینڈ اوور کرتے. نہ لوگوں کو یہ امید ہوتی کہ جی ہم اب راتوں میں بیٹھ کے بھاگ جائیں گے، ہماری مدد آ جائے گی، امریکہ میں لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی انہوں نے ان کو جان کے یہ ایک توشہ چھوڑ دیا اور سب کابل کی طرف بھاگ پڑے، جس کے بغداد میں لوگ بھی مر رہے ہیں. اور اس کو پورا فورن میڈیا اٹھا کے بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، میں اگلا کوشچن بھی کلب کرنا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس پر اگر آپ 30 سیکنڈز میں کوئکلی بتا سکیں کہ آپ کو کیا اچھا اور کیا برا نظر آتا ہے، اور پھر ہم سمیرا کی طرف آخری کوشچن لے کر چلیں گے. دیکھیں ملیہ، سمپل سی میں یہ کہوں گا، اپارٹ کنٹرولنگ دا پرائس، ریسٹ ایوری تھنگ آئی ول گیو لاٹ آف کریڈٹ. چاہے وہ احساس قرآن لے لیں، کووڈ-19 لے لیں، پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا لے لیں، اکنامک ریوائول دیکھ لیں، اس کے بعد آپ جہاں بھی کوئی بات کریں، لوگوں کو جو انٹرپرینرز کو 15 بلین روپیز دیے ہیں، یوتھ پروگرامز کو دے رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم کر دیے ہیں. صرف ایک بات ہے جو گورنمنٹ اگر یہ کانسنٹریٹ کر لے، اس کو اگلے 6 مہینے میں ریڈیوس کر لیں، دیٹ از دا پرائس کنٹرول. So I'm sure that nobody, PTA at least the opposition doesn't have anything to say. نہ وہ بھی تک کوئی بات لا سکیں. یہ کہہ دینا کہ سلیکٹو ووٹ کو عزت دو، یہ سب پٹ چکا ہے. آئی تھنک اپوزیشن ہے میزربلی فیل. بالکل ٹھیک ہے. سمیرا، لاسٹ کویسچن، لاسٹ 2 منٹس آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ فورن آفس کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتی رہی ہیں ایز اے رپورٹر، ایز اے فیلڈ جرنلسٹ، اور آپ نے کتنے سال، کتنی ہی یہ حکومتیں آپ نے دیکھی، ماضی کی حکومتیں بھی، موجودہ حکومت بھی، تو کیا دیکھتی ہیں کہ فورن پالیسی کے اعتبار سے کون سی حکومت نے سب سے بہتر پرفارم کیا اب تک؟ میں ملیحہ
بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کیوس افغانستان میں بن سکتا تھا. ہم نے بہت مشکل فیصلے لیے اس میں. ہم نے بہت سی جگہوں پر اپنے لوگوں کو بھی ناراض کیا ہے. ہم نے بہت جگہوں پر اتنے تلخ اقدامات کیے. مجھے یاد ہے ISPR میجر جنرل بابر افتخار واز the first person جنہوں نے مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ فورسبلی ٹیکن گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریکگنائزڈ بائی پاکستان. اور اس چیز نے بہت گہرے بادل پاکستان کے اوپر سے ہٹا دیے تھے. پھر فارن منسٹری کیم فارورڈ. پھر ایک لائحہ عمل بنایا گیا کہ پاکستان جو مغربی میڈیا ایک کوشش کر رہا تھا پاکستان کو ملائن کرنے کی کہ طالبان کی سپورٹ کرتے ہیں ٹو فورسبلی ٹیک اینڈ ملیٹریلی ٹیک کابل. وہ ایک چیز پاکستان کے سر سے وہ تلوار ہٹ گئی. پاکستان نے اس مرحلے میں اگر 2004 سے شاید میڈیا کور کر رہی ہوں اور اس پورے وقت میں ہم نے بہت شدید مشکل وقت کاٹا ہے. ہم نے بہت تکلیف کاٹی ہے بحیثیت پاکستان. ہم نے 80,000 جانیں قربان کی ہیں. گو کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, ہمارے اپنے میڈیا کی جانب سے بہت کم کیا جاتا ہے, چونکہ شاید باعث شرم ہے ہم سب کے لیے کہ اگر یہ کسی اور نے اتنا کیا ہوتا تو اب تک انہوں نے جا کے اور دھرنے دیے ہوتے امریکی حکومتوں کے سامنے, اور انہوں نے UN کے اجلاس میں بیٹھ کے تو گالیاں دی ہوتی کہ ہم نے اپنا اتنا شہری قربان کیا آپ کی جنگ میں. لیکن فخر ہے کہ ہم نے ایک بہت مشکل وقت ایک اچھی فارن پالیسی کی وجہ سے I must appreciate شاہ محمود قریشی, I must appreciate our civil military leadership. اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتی ہوں, میں کبھی بھی کوئی چیز پروف یا وداؤٹ اینی آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ نہیں کہتی. I interviewed عمر داؤد بھائی, وہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو آن پاکستان اینڈ افغانستان افیئرز appointed by Ashraf Ghani. Point to be noted. He said to me in an interview that it is for the first time that Pakistan's civil military leadership seems to be on same page, and we are not going haywire. We just go to Foreign Office and there we see everything on the table. We meet every. سمیرا, میرا بالکل دل نہیں چاہتا پروگرام کلوز کرنے کو. ناظرین انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا, ورنہ جتنا سمیرا کر رہی تھی دل چاہتا ہے یہ بولتی چلی جائیں, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.